बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है तो तमाम मुसलमानों को जुमे के दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों का, मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसके साथ जो है हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ बड़ा स्ट्रांग होता है। ज़िक्र इलाही और ज़िक्र रसूल जितना आपके दिल को सुकून बख्शते हैं ना, यकीन करें दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको सुकून दे सके। तो लिहाजा इंसान को कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करते रहा करें। जितना आप अल्लाह का जिक्र करेंगे उतनी हम जिस तरह के इस टाइम माहौल से गुजर रहे हैं, परेशानियों में हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार हैं। तो उन लोगों को भी चाहिए कि आप नमाज की तरफ जाएं, जिक्र की तरफ जाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा और आपको खुद को कितना ज़हनी सुकून मिलेगा। आजकल हर बंदा जो है वो बड़ा मसाइलों का शिकार है और कहीं ना कहीं वो सुकून ढूंढ रहा होता है। तो वो ये चाह रहा होता है यार कहीं तो आपको रिलीफ मिले, कहीं तो आपको सुकून मिले। तो एक वाहिद जगह होती है, वो है अल्लाह की ज़ात जो आपको सुकून देती है। जब आप सजदे में जाते हैं, रोते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों और परेशानियों को जो है वो दूर करता है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी हमारे रूही के रिपोर्टर बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिलाल से हम बात करेंगे इनकी भीड़ से रिलेटेड। आपको पता है कि कल वजीर आला मोहसिन नकवी साहब जो हैं मुल्तान आए हुए थे, उनका दौरा रहा। उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या क्या मसरूफियात रहीं उनकी, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ रहीं। और उस हवाले से सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ना कि कल का उनका दौरा जो है वो कैसा रहा बिलाल? जी शुक्रिया आसमा। अगर हम वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के कल के दौरे की बात करते हैं तो ये कल का जो दौरा था 10 घंटे तवील दौरा था वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। वज़ीर आला पंजाब ने बगैर किसी प्रोटोकॉल के अपने तमाम वज़रा और ऑफिसरान के साथ जो है वो एक वैन में सफ़र करके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जो है वो इफ्तिताह भी किया और संगे बुनियाद भी रखा, जिनमें वज़ीर आला पंजाब अगर हम बात करें निश्तर 2 की, निश्तर 2 जो था वो तकरीबन 5 साल से ज़ेरे इल्तवा मनसूबा था, उसका इफ्तिताह किया गया। इसके साथ ही जो है वो DHQ हॉस्पिटल तकरीबन 10 साल से जो है वो बिल्डिंग बनी हुई थी लेकिन उसको जो है ऑपरेशनल नहीं किया गया था, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर कल ऑपरेशनल भी कर दिया गया है और इफ्तिताह भी किया गया है। 2 हॉस्पिटल्स का जो है वो बड़े मुल्तान शहर के उनका इफ्तिताह किया गया है। इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैडेट कॉलेज जो साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में उसकी मंजूरी हुई थी, उसका जो है उन्होंने संगे बुनियाद रखा है। इसके साथ ही जो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कैडेट कॉलेज से जो है वो उसके बाद थाना सितलमाड़ी गए हैं, वहाँ पर भी उन थाना सितलमाड़ी का इफ्तिताह किया गया है जो अपग्रेडेशन थाने थे। इसके साथ मुल्तान शहर के तकरीबन 36 थाने हैं, उनका जो है वो वर्चुअल तौर पर जो है वो इफ्तिताह किया गया। इसके साथ ही जैसे वहाँ से थाना सितलमाड़ी से सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ मूव हुए हैं, वहाँ पर भी जो है वो उसका संगे बुनियाद रखा गया है। फिर उसके बाद नवाबपुर रोड पर आए हैं, नवाबपुर रोड पर भी जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो रोड टूट फूट का शिकार था, उसका भी संगे बुनियाद रखा गया। फिर उसके बाद जो है चले गए हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में, वहाँ पर जो है आम इंतखाबात के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायज़ा लिया गया और वकला साहिबान से भी जो है मुलाकात की गई। अगर हम इसकी तफसीली बात करते हैं तो तफसीलात में जो है वज़ीर आला पंजाब जैसे ही मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, एयरपोर्ट पर जो जैसे पहुँचे एक वैन में सवार होकर वज़रा और ऑफिसरान के साथ जो है सबसे पहले जो है वो DHQ हॉस्पिटल गए। DHQ हॉस्पिटल जो था तकरीबन 10 साल से ज़ेरे इल्तवा था ये मनसूबा, जिसको मुकम्मल नहीं किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने सबसे पहले वहाँ जाके उसका इफ्तिताह किया। 2014 से ये मनसूबा जो था वो पेंडिंग था, जिसमें वो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने टेन्योर में चंद माह में जो है वो मुकम्मल करवाया और कल मुकम्मल तौर पर उसको ऑपरेशनल भी करवा दिया। इस इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है उसके जो इस्तकबालिया काउंटर था उसका बाकायदा तौर पर मुआयना किया। उसके बाद जो है टोकन के अजरा का जो जायज़ा जो आने वाले साइलिन हैं, जो मरीज़ हैं जो टोकन लेते हैं, उसका जो इजरा होता है उसका मुकम्मल तौर पर जो है
وہ جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی۔ اس کے بعد جائزہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پیرا پلیجک سینٹر جو بنایا گیا ہے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، اس کا افتتاح کیا۔ افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسی سٹی ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ڈی ایچ کیو بھی اس کو کہتے ہیں، اسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹرز اور لیبز اور جو اس کے اندر چیزیں فعال کی گئی ہیں ان کو چیک کیا گیا۔ فلٹر کلیننگ سینٹر کا معائنہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیزیو تھراپی سینٹر میں گئے، وہاں پر جا کر جو بچے زیر علاج تھے، جو فیزیو تھراپی کروا رہے تھے یا مریض تھے، ان سے جو ہے وہ علاج معالجے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو بھی کی گئی، اور چھوٹے بچوں کے طور پر جو چھوٹے بچے تھے وہاں پر علاج کروا رہے تھے فیزیو تھراپی، ان سے خاص طور پر محسن نقوی نے باقاعدہ طور پر ملاقات بھی کی، ان سے حال چال بھی پوچھا اور شفقت بھی کی۔ اس کے بعد یہ ساؤتھ سٹی پروجیکٹ ہسپتال کا دورہ کرنے کے بعد سیدھا جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ کیڈٹ کالج گئے ہیں۔ کیڈٹ کالج کا بھی منصوبہ جو تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں منظور ہوا تھا لیکن نہیں بنایا جا سکا تھا، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ باقاعدہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اس کو جو ہے وہ کرین کے ذریعے کھدائی کرا کے اس کے عمل کا آغاز کیا گیا۔ اگر ہم اس کیڈٹ کالج منصوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 919 کینال پر محیط جو ہے، یہ رقبے پر محیط یہ کیڈٹ کالج کا منصوبہ ہے۔ اس پر جو ہے تقریباً جو سیکٹری بھی ان کے ساتھ تھے تعمیرات و مواصلات کے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو یہ بریفنگ دی کہ اس کے پر جو ہے تقریباً 1678 ملین روپے کی لاگت آئے گی، جو تقریباً 1 ارب 67 کروڑ 86 لاکھ روپے کی تقریباً رقم بنتی ہے۔ تو اس میں تقریباً 450 کے قریب جو ہے وہ طلباء تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور اسی موقع پر یہ بھی بتایا گیا کہ اسی کیڈٹ کالج کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر 2 ہاسٹلز بنائے جائیں گے، 2 ہاسٹلز کے ساتھ فیکلٹی کے لیے ایک الگ سے تقریباً 3 ہاسٹلز ہوں گے، اور اس کے ساتھ آفیسرز کے لیے میس بنایا جائے گا، ملٹی پرپز ہال بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد بنائی جائے گی۔ اور اسی کیڈٹ کالج کے اندر جو ہے جو آفیسران ہوں گے، جو وہاں پہ استاذہ اکرام ہوں گے، جو پڑھا رہے ہوں گے، ان کے لیے رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا، رہائش کا بھی بنائی جائے گی۔ اسی حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کیڈٹ کالج کے حوالے سے کہ تقریباً اب تک جو ہے 125 ملین کی جو اماؤنٹ ہے وہ فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ کل سے جب سنگ بنیاد رکھا ہے تو کل سے ہی کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیڈٹ کالج کے منصوبے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ہیں سیدھا نشتر 2۔ نشتر 2 جو تھا اس منصوبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں بڑی اہم ضرورت تھی، خاص طور پر جو نشتر 1 تھا، جو اولڈ نشتر تھا، اس پہ کافی زیادہ بوجھ تھا، بلوچستان سے آنے والے، دوسرے جنوبی پنجاب سے آنے والے، ایک ہی ہاسپٹل تھا بڑا، یہ بڑی اہم ضرورت تھی۔ کافی عرصے تقریباً 5 سال سے یہ زیر التواء منصوبہ تھا جو اس کو مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چند ماہ میں جو ہے اس کو مکمل کروایا۔ کل جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر کے آپریشنل بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم نشتر 2 منصوبے کی بات کرتے ہیں تو اس میں تقریباً نشتر 2 منصوبے پر جو بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو کہ تقریباً 10 ارب روپے کی یہ لاگت آئی ہے اس منصوبے پر، اور اس کو جو ہے تقریباً اسی نشتر 2 کے اندر 10 لیبر رومز بنائے گئے ہیں اور 10 آپریشنل تھیٹرز بنائے گئے ہیں۔ تقریباً یہ منصوبہ جو ہے نشتر 2 کا 500 بیڈ پر مشتمل ہے۔ 500 بیڈ ہوں گے، اور اس کے ساتھ 50 بیڈ جو ہوں گے وہ آئی سی یو کے ہوں گے، اور 500 بیڈ مریضوں کے لیے الگ سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ اگر ہم سی ٹی سکینز کی اور ایم آئی آر کی سہولت، لوگوں کو باہر سے مہنگے ٹیسٹ کروانے پڑتے تھے، سی ٹی سکین کروانے کے لیے جاتے تھے تو ہزاروں روپے جو ہے وہ خرچ کرنے پڑتے تھے۔ اب جو ہے نشتر 2 کے اندر 2 سی ٹی سکینز مشین نصب کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ایم آئی آر کی سہولت بھی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جب افتتاح کیا اور یہ ساری صورتحال بریفنگ لی، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اس کا جو استقبالیہ کاؤنٹر ہے اس پہ بھی معائنہ کیا مکمل طور پر، پھر اس کے اندر لیبز جو بنائی گئی ہیں، آپریشن تھیٹرز بنائے گئے ہیں، اور اس کے اندر وارڈ جو تھی اس کا باقاعدہ طور پر جائزہ بھی لیا اور معائنہ بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ہاسپٹلز میں مریض تھے ان سے جو علاج معالجے کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے گفتگو کی گئی،
ان سے جو ہے وہ دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے پوچھا گیا، اور یہ احکامات بھی جاری کیے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے کہ یہ جو سہولیات آنے والے مریض ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ سہولیات میسر کی جائیں تاکہ ان کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھانوں کو بھی کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپ گریڈ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہ گئے ہیں، افتتاح کیا ہے۔ ہاں بالکل، اس کے بعد نشتر 2 کے بعد سیدھا چلے گئے ہیں تھانہ ستل ماڑی میں۔ ستل ماڑی تھانے کا جو ہے وہ ایک اپ گریڈیشن تھانہ تھا، اس کا جب وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ٹینیور میں جتنے بھی تھانے تھے پنجاب کے ان کو اپ گریڈ کیا گیا بہتر انداز میں، اور وہ پھر تھانہ ستل ماڑی گئے ہیں۔ تھانہ ستل ماڑی میں باقاعدہ طور پر اس تھانے کا افتتاح کیا گیا، وہیں پر جو ملتان ڈسٹرکٹ کے تقریباً 36 تھانے ہیں ان کا ورچوئل طور پر بھی افتتاح وہیں پہ کیا گیا۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو فرنٹ ڈیسک سینٹر ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر جائزہ لیا، معائنہ کیا، اور اس کے ساتھ جو کمیونٹی روم ہے جہاں پر آنے والے سائلین ہیں جہاں آ کر بیٹھتے ہیں اس کا باقاعدہ طور پر اس کو بریفنگ بھی دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو، اور خود بھی چلے، اور اس جو بہترین ماحول کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، آر پی ملتان اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے اقدام کو جو ہے وہ سراہا بھی ہے، اور یہ تمام صورتحال کے حوالے سے جیسی ستل ماڑی یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ موو ہے تھا سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے۔ اچھا، یہ بھی ہمارے شہر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح کرائم کی ہم بات کرتے ہیں کہ کرائم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی، لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ بالکل ایسی سیف سٹی پروجیکٹ کی جو بلڈنگ تو بنائی گئی تھی لیکن اس کے اوپر کام سٹارٹ نہیں کیا گیا تھا۔ جیسے ہی تھانہ ستل ماڑی سے اب یہ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے نے جو ہے وہ بغیر کسی پروٹوکول ایک ہی وین کے اندر جو ہے اپنے تمام وزراء کو اور جو ملتان کے ڈسٹرکٹ کے آفیسران تھے یا ان کو ساتھ لے کر جو ہے وہ دورہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے سیف سٹی پروجیکٹ پہنچے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر ایڈیشنل آئی جی کا آفس بھی وہیں پہ وہاں پر بھی گئے ہیں۔ اس کے بعد سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے سیکٹری تعمیرات و مواصلات کی جانب سے یہ بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کو جو ہے وہ اس کو جلد مکمل کر لیجیے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے اس سیف سٹی پروجیکٹ کو جو ہے مکمل کیا جائے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ کو ملتان شہر کے علاوہ پنجاب کے اور شہروں میں بھی جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کا مختصر دورہ تھا، اس کے بعد دورہ کرنے کے بعد سیدھا جو ہے وہ نواب پور روڈ پر پہنچے۔ نواب پور روڈ جو تھا کافی پہلے بھی عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے تھے۔ ہم پہلے بھی اس حوالے سے کافی نواب پور روڈ کے حوالے سے سٹوریز ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ آج سے 5 سال پہلے سیوریج منصوبے کے تحت توڑا گیا تھا۔ اچھا، اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نواب پور روڈ کے حوالے سے۔ جی بالکل آسما، نواب پور روڈ کی ہم بات کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سیدھا سیف سٹی پروجیکٹ کے بعد نواب پور روڈ پر آئے۔ تقریباً 5 سال سے یہ جو نواب پور روڈ کا منصوبہ تھا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ سیوریج منصوبے کے تحت اس روڈ کو توڑا گیا تھا آج سے 5 سال پہلے، جو مکمل آج تک نہیں ہو سکا تھا۔ سیوریج لائن تو ڈل گئی تھی لیکن جو سڑک کا منصوبہ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ 1.5-2 ماہ پہلے بھی آئے تھے، اسی روڈ کا رات کے ٹائم جو ہے وہ دورہ کیا تھا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسی روڈ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی تھی کمشنر ملتان کو۔ اب جو ہے اس دورے پہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے باقاعدہ طور پر جو ہے نواب پور روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ اب اس روڈ کے حوالے سے سیکٹری تعمیرات و مواصلات نے یہ بریفنگ دی ہے کہ تقریباً 3 مہینے کے اندر اس روڈ کو مکمل کیا جائے گا، اور اس روڈ پر جو ہے وہ تقریباً 48 کروڑ روپے کی جو ہے وہ لاگت آئے گی۔ تقریباً یہ روڈ جو ہے وہ 5 کلومیٹر کا روڈ ہے، چنگی نمبر 8 سے لے کر فیض عام چوک تک یہ روڈ جو تھا وہ مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہاں کے لوگوں کا خاص طور پر بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ شہر کے اندر سے یہ روڈ گزر کر جا رہی تھی۔ جو وہاں کے لوگوں کے کاروبار تھے، جن لوگوں کی دکانیں تھیں، وہ مکمل طور پر اس 4-5 سال کے عرصے میں مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مٹی گرد و غبار اڑنے سے جو وہاں کے لوگ تھے، جن لوگوں کا گھر تھا، وہ لوگ اپنے گھر بیچنے پر
وہاں سے مجبور ہو چکے تھے. خاص طور پر کوئی بندہ بھی جو تھا اس روڈ سے نہیں گزرتا تھا. بڑے احتجاج بھی کی گئے لوگوں کی جانب سے, لیکن پچھلی حکومتیں گزری, پی ڈی ایم کی حکومت گزری, پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت گزری, پی ٹی آئی کے دور میں یہ جو روڈ کو توڑا گیا تھا. لیکن نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ اپنے دور میں جو ہے وہ ہدایات جاری کی. اب کل جو ہے مکمل طور پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا. اب جو ہے یہ روڈ 5 کلومیٹر کا روڈ ہے, 32 فٹ چوڑا روڈ یہ بنایا جائے گا. جب 3 مہینے کے حوالے سے بتایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو کہ جو 3 مہینے میں اس کو مکمل کیا جائے گا اور کارپیٹ روڈ نہیں بنایا جائے گا, تو اسی موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ کہا کہ اس روڈ کو جو ہے وہ 1 مہینے کے دوران جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کو روڈ کو جو ہے وہ کارپیٹ روڈ بنایا جائے. تاکہ جب روڈ ایسا روڈ ہوتا ہے کارپیٹ روڈ نہیں بنایا جاتا تو وہ جلد ٹوٹ جاتا ہے. وہی سیوریج کی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, پھر وہی تقریباً 3-4 مہینے 5 مہینے کے بعد. اب جو ہے نواب پور روڈ کو جو ہے وہ اس کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے. کام سٹارٹ کرنے کے بعد تقریباً وہاں پر رکے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نواب پور روڈ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد جو ہے وہ سیدھا چلے گئے ہیں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ میں, سرکٹ ہاؤس میں. وہاں پر جو ہے اجلاس منعقد کیا گیا, بڑا اہم اجلاس تھا جس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اس اجلاس میں جو ہے پہلے وکلا صاحبان سے ملاقات کی, جس میں ڈی جی خان کے, رحیم یار خان بہاولپور کے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے جو عہدے داران تھے ان سے ملاقات کی, ان کو چیکس کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹھیک, الحمدللہ. شکیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی رانا شکیل بات کر رہا ہوں قاسم پورہ سے. ٹھیک ہے جی جی. اچھا, یہ میں نے دیکھا کہ کل محسن نقوی صاحب ملتان میں تھے. ہم گھر میں سارے روہی ٹی وی دیکھتے ہیں صرف, اور جس طرح ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے تھے اور بڑے تیز وہ بھاگتے بھی ہیں. اب کل انہوں نے ہمارے گھر کے پاس ہے مسٹر ٹوس کا افتتاح کیا ہے, تو ہمارے کچھ باپ شجا باغ رہنے والے ہیں, وہ بڑی مشکل ہوتی تھی مسٹر ون آنے میں, وہ کل فنکشنل ہو گئے. تو ہم بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں. اور آپ کے جو اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیا آنے والے دنوں میں جو اگلی حکومت ہے کہ اس پر خیال رکھ پائے گی کہ نہیں رکھ پائے گی. جو محسن نقوی صاحب بڑے اچھے پروجیکٹس بنا رہے ہیں صحت کے حوالے سے, تعلیم کیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بالکل ان کی بات کا میں جواب دیتا چلوں. جب نشتر 2 گئے ہیں, نشتر 2 کا افتتاح کیا ہے, آپریشنل کیا ہے مکمل طور پر, اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے, پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے جو ہے وہ خود بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ملتان شہر کے 2 بڑے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا افتتاح کیا کل. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے الیکشنز کے بعد جو ہے وہ اس کا جو بھی نیا وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گا وہ اس کاموں کو جو ہے وہ جاری رکھے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے, میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا, میں اپنا جو پروفیشن تھا اس میں دوبارہ موو کر جاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پی سی بی کی جو ذمہ داری دی گئی ہے چیئرمین کے حوالے سے اگر وہ ملی تو اس کو بھی بخوبی جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ اس سے بھی بہتر جو ہے وہ, جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہیلتھ کے حوالے سے اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کام کیے ہیں اور بڑی جلدی کام کیے, جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ بڑی جلدی. آپ یہ دیکھیں کل 10 گھنٹے کا جو دورہ تھا, 10 گھنٹے کے دورے میں تقریباً آپ دیکھ لیں 3 سے 4 پروجیکٹ ایسے تھے جن کا سنگ بنیاد بھی رکھا اور 2 سے 3 پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح بھی کیا, اجلاس بھی کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے تقریباً 10 گھنٹے کی مدت میں جو ہے وہ کمپلیٹ کی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کل کافی خوش بھی دکھائی دے رہے تھے کیونکہ ان کی جو ہے وہ ٹیم نے اور انہوں نے مل کے جو کام کیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, وہ مکمل ہوتے دکھائی دیے جو پچھلی حکومتیں مکمل نہ کر سکی اور نگران حکومت نے جو ہے وہ مکمل کر دیے. اچھا, کیونکہ ہم لوگ بہت ٹائم سے بہت ساری چیزیں کیونکہ ملتان کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر کام ہونے والے تھے اور ترقیاتی کام تو ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں جو پینڈنگ ہیں. اسپیشلی ہمارے یہاں کے روڈز کا بہت زیادہ ایشو ہے اور یہاں پر بہت زیادہ سیوریج کا, اب تو پانی کا بھی شدید یہاں پر ہمارا مسئلہ ہے کہ پانی صاف نہ ملنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو
تو یرکان جیسی بیماری جو ہے وہ تو اس ٹائم بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. بالکل محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ جو ملتان شہر کے اہم پروجیکٹس ہیں جن کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے صاف پانی کے حوالے سے بات کی، صاف پانی کے حوالے سے مختلف فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ اس وقت تو کام کر رہی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی انیشیٹو نہیں لیا گیا. ملتان شہر کے اندر فلٹریشن پلانٹس جو بنائے بھی گئے تھے انتظامیہ کی جانب سے، وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے. تقریباً 1.5 سال اگر کوئی فلٹریشن پلانٹ بنایا جاتا ہے، 1.5 سال کے بعد بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی ورکنگ نہیں کی جاتی، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے لیے کوئی ڈپیوٹ نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے ہماری ملتان کی انتظامیہ کو اور ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ملتان شہر کا جو نیچے کا پانی ہے وہ تو پینے کے قابل نہیں ہے. یہاں تو پھر لوگ سیوریج کے بہت زیادہ مسائل ہیں. سیوریج کے بہت سارے مسائل ہیں. اچھا، اجلاس کے حوالے سے بھی جانیں گے کیونکہ ہم جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اجلاس کیسا رہا. ہاں بالکل، اجلاس کے حوالے سے پہلے تو انہوں نے وکلا صاحبان سے ملاقات کی. تقریباً 3 ڈسٹرکٹ کے جو وکلا صاحبان تھے ان کو چیک بھی تقسیم کیے. ان سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہم وکلا برادری کے لیے فلاح و بہبود کے حوالے سے جو سلسلہ جاری ہے وہ جاری رکھا جائے گا. نگران سیٹ اپ کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ بھی اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ متحرک بھی دکھائی دے گی اور کام کرتی بھی. پھر ان کے بعد جو جیسے ہی تمام وکلا صاحبان سے ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ عام انتخابات کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محسن نقوی نے سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا، جس میں کمشنر ملتان اور RPO ملتان نے جو ہے وہ بریفنگ بھی دی کہ تقریباً 633 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ کہا ہے کہ جو ہر سطح پر جو ہے وہ ہم یہ عام انتخابات کو شفاف الیکشنز بنائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ ہمارا فرض بھی ہے ان الیکشنز کو کروانا. اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ تقریباً 6 فروری تک جو ہے وہ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ CCTV کیمراز نصب کیے جائیں. CCTV کیمراز کی جو ہے وہ بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ خاص طور پر پولنگ سٹیشنز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ناگہانی آفات سے جو ہے وہ کچھ ہوگی بھی تو اس کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو حق رائے دہی استعمال کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ پرامن ماحول بنایا جائے، اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ کوئی بھی ووٹر جو ہے وہ اپنا ووٹ آسانی سے جو ہے وہ دے سکے. اسی حوالے سے جب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ اجلاس تھا، وہاں پر ہی جو تھے صوبائی وزراء بھی تھے، جن میں عامر میر تھے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر جوید اکرم تھے، منصور قادر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ MD سیف سٹی پروجیکٹس کے جو تھے وہ بھی تھے، اور RPO ملتان تھے، کمشنر ملتان عامر خٹک تھے وہاں پر موجود، CPO ملتان تھے، اور تمام ملتان ڈویژن کے DPO صاحبان بھی وہیں پر موجود تھے جہاں پر جو ہے وہ اجلاس ہوا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اگر ہم اس اجلاس کے حوالے سے مزید بات کریں تو محسن نقوی نے یہی کہا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں ان کو شفاف اور یقینی بنایا جائے. صحیح. چلیے جی، اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کہہ سکتے ہیں کامیاب دورہ ان کا رہا ہے پنجاب کے حوالے سے، اور ویسے بھی کافی وہ ایکٹیو بھی نظر آئے. صحت کے حوالے سے وہ ہمیشہ فکر مند دکھائی دیے ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹلس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ریلوے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ملتان ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو کافی عدم توجہ ہے. 4 مہینوں سے جو ہے الیکٹرانک ٹکٹ مشین کو فعال نہیں کیا گیا. اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس کا ڈیٹیل سے میں آپ سے جو ہے وہ بات کروں گی. ناظرین، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ٹوڈیز ویدر، نادر مظہر ہمارے ساتھ موجود ہے. نادر سے جانتے ہیں آج کا موسم جو ہے وہ کیسا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، شہر اولیہ ملتان سے اگر آپ کو موسم کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں تو آج ملتان شہر کا موسم جو ہے بالکل مطلع صاف ہے. اس وقت سورج جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. فروری کے شروع ہوتے ہی جو درجہ رہتا اس میں جو ہے اب تبدیلی دیکھنے میں واقع ہوئی ہے، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے پڑنے والی سردی اور جو دھند کی شدت تھی اس میں جو ہے نمایاں حد تک کمی واقع ہوئی ہے. تو آج ملتان شہر میں جو سورج ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اس وقت بھی جو ہے سورج سے آنکھیں نہیں ملائی جا رہی، اور ایسا لگ رہا ہے
जैसे सूरज में जो गर्मी वाली तपिश होती है वो जो है महसूस की जा सकती है। मुल्तान के बासियों के लिए सर्दियों में ऐसी धूप जो है किसी नेमत से कम नहीं। अगर आज मुल्तान शहर में जो है दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत जो है 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज निकलने की वजह से जो हद निगाह है उसमें काफी हद तक जो है बेहतरी आई है, जिसकी वजह से मोटरवे M4 और M5 को तमाम तर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त जो है आज शहर भर के जो दर्जा हरारत की बात करें तो शहर में दिन भर का दर्जा हरारत जो है आज 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासुब भी 86% जो है रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर में अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज काफी हद तक आलूदा है, जो कि 158 पॉइंट्स के साथ रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों में अगर मुल्तान की स्टैंडिंग की बात करें तो आज मुल्तान शहर चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की तरफ से मुल्तान का जो मौसम है आइंदा 24 से 48 घंटों में मजीद जो है इसी तरह दर्जा हरारत जो है बढ़ने लगेगा और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी नुमाया हद तक कमी वाक़िया होगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि मुल्तान शहर में 10 फरवरी से 14 फरवरी के दरमियान बारिशों का एक नया सिलसिला जो है मुल्तान में दाखिल होने जा रहा है, जिसके बाद जो है सर्दी का जोर जो है मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और दर्जा हरारत जो है दिन ब दिन बढ़ने लगेगा। जी बहुत शुक्रिया नादिर मजहर आपका। और इसके साथ ही हम रेलवे स्टेशन की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल आसमा, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की आप बात कर रही थी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन की बात करते हैं तो रेलवे मुल्तान डिवीजन की इंतजामिया की अदम तवज्जो समझे या नाअहली समझे, तकरीबन 4 महीने पहले जो थी ये तमाम पाकिस्तान के बड़े रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब की गई थी। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के मकसद की बात करूं, जो इससे मुसाफिरों को फ़ायदा होना था, ये था कि इसके साथ एक स्क्रीन नस्ब की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन थी, जिससे कोई भी मुसाफिर, ख़ास तौर पर अगर कोई मुसाफिर ने किसी सफ़र करना होता था किसी ट्रेन के अंदर, तो यहाँ तो वो बाहर से टिकट परचेज़ करता था, यहाँ वो बुकिंग ऑफिस में आकर टिकट ख़रीदता था। क्योंकि अगर वो बाहर से परचेज़ करता था तो उसकी टिकट महंगी मिलती थी, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन बुक करवाता था तो उसके चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस दुकान वाले ले लेते थे उनसे। तो उसके बाद अगर यहाँ तो फिर वो बुकिंग ऑफिस में आता था तो वहाँ पे रश होता था। अगर ट्रेन को थोड़ा टाइम है तो रश में टिकट लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे पाकिस्तान की जानिब से ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो है तमाम रेलवे स्टेशन पर लगाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पे कोई भी आदमी जिसका जैज़ कैश, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट है, वो आसानी से अपना, अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर जो है वो बैंक अकाउंट डायल करेगा, या फिर ईजी पैसा या जैज़ कैश है कोई भी नंबर वो डायल करेगा तो बाआसानी वो तमाम तफसीलात जो थी उसके ऊपर वो अपनी टिकट उसी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से जो है वो हासिल कर सकता था। इसके साथ जो स्क्रीन लगाई गई थी, स्क्रीन पे जो था वो तमाम ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से, जैसे इंफॉर्मेशन सेल बनाया जाता है, अगर कोई वर्किंग नहीं कर रहा होता तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए स्क्रीन के ऊपर तमाम तर ट्रेनों की जो मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आने वाली उसकी तफसील जारी कर दी जानी थी कि ये ट्रेन जो है इस टाइम आ रही है, इसके अंदर कितनी स्पेस है। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के हवाले से हम बात करें उसकी सूरत हाल, अभी जो डीएस आए हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, या इस हवाले से जिस तरह हम सफाई के हवाले से भी बात करेंगे, ट्रेन की सूरत हाल पे भी बात करेंगे कि किस हद तक जो है उसमें कोई बेहतरी भी आई है या उसी तरह के ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो थी इस हवाले से हमारी बात भी हुई डीएस रेलवे से, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक जो है हमें लाहौर से ये नहीं कहा गया कि अभी इसको फॉल कर दिया जाए, क्योंकि पीछे से ही चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी तो फिर हम इसको फॉल करेंगे। डीएस ये जो आए हैं इनकी जानिब से काफ़ी चीज़ें बेहतर की गई। रेलवे कॉलोनी के जो मसाइल थे उसको हल किया गया है। सीवरेज का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू था, सिक्योरिटी के इश्यूज थे, गंदगी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, पीने के पानी के हवाले से इश्यूज थे। पीने के पानी के हवाले से रेलवे कॉलोनी मुल्तान शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं था, उस हवाले से एक निजी फाउंडेशन के साथ मिलके फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया। और उसके साथ ही जो है डीएस रेलवे की जानिब से सफाई के हवाले से, जो कई माह बाद सफाई होती थी, उस हवाले से हफ्ते में 2 दिन के लिए जो है वो सफाई के लिए तमाम अमले को हदायत जारी की गई कि इसकी सफाई रेलवे कॉलोनी की हफ्ते में 2 बार की जाए। इसके साथ सिक्योरिटी के हवाले से एक तो रेलवे कॉलोनी के अंदर गेट नहीं था, गेट के हवाले से डीएस रेलवे अभी काम जारी है,
ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے میں جو ہے وہ گیٹ بھی لگا دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کالونی میں یہ بھی ایشو تھا کہ خاص طور پر شام کے اوقات جب بھی کوئی وہاں کے جو ریلوے کالونی کے رہائشی ہیں، خاص طور پر ریلوے ملازم ہے یا کوئی کسی نے کمرشل اپنا جو ہے وہ لیا ہوا ہے مکان، تو ان کو کافی زیادہ پریشانی، ان کی کافی زیادہ شکایات تھی کہ ہماری جو ہے وہ چوری رازدانی کی وارداتیں جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی. اس حوالے سے بھی ریلوے پولیس کو جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے. کافی چیزیں بہتر کی گئی ہیں. اب اسٹیشن کی صورتحال یہ ہے کہ ٹرینیں جو ہیں وہ ہمارا ٹریک، آپ نے ٹرینوں کی بھی صورتحال کیا پوچھا کہ ٹرینوں کی کیا صورتحال ہے. خاص طور پر پچھلے دنوں تو کافی سموگ اور فوگ رہی، اس وجہ سے بھی کافی زیادہ جہاں موٹر وے بند کر دی جاتی تھی، فلائٹ آپریشن تعطل کا شکار ہوتا تھا، وہیں ٹرینوں کا بھی پہیہ جام ہو کر کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں سارے؟ جی ٹھیک الحمدللہ. مدثر ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دیکھ رہا تھا شو، ہمارے ریلوے کا نظام جو ہے اس میں وہ لکھا آ رہا ہے کہ ٹکٹ مشین فعال نہ ہوئی. اچھا، باقی کئی ملکوں کے جو ہیں وہ ٹکٹ، اس طرح ریلوے نظام سارے بہت زیادہ جدید ہو گئے. ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں. اب اگر ہمارے ٹکٹ مشین تک نہیں فعال ہو سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو عام شہری ہیں، ہماری پہنچ تو نہیں ہے افسروں تک. رپورٹر بیٹھے ہیں، ان کی پہنچ ہوتی ہے. کیا وجہ ہے کہ ابھی ہمارے ریلوے کا نظام اتنا جدید کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہی پرانا اسی سسٹم چل رہا ہے، وہی دھکے ہیں، وہی سہولیات کے مسائل ہیں. کیا وجہ ہے اس کی، کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بتائیے گا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی، یہ مدثر ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھے، ان کی بات کا میں جواب دیتا چلوں. اصل میں ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. اب دیکھیں، اگر ٹریک بہتر کرنا ہے تو ٹریک جو انگریز دور کا ٹریک چلا رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. بہت ساری ایسے لائنیں ہیں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، اس کو نئی لائنیں ہی ڈالی نہیں گئی، اس کو مرمت کر دیا جاتا ہے. سب سے مین وجہ یہ ہے کہ فنڈز کا ایشو ہے. ہمارے پاس ریلوے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. اگر پیسے ہیں بھی، کچھ چیزیں جو ہمارے انتظامیہ کر سکتی ہے ریلوے کی، وہ کرنا نہیں چاہتی. وہ ظاہر سی بات ہے. اب ریلوے کا نہیں، نہ صرف آپ پورے پاکستان میں گورنمنٹ کے اداروں کا حال دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے. اب کوئی بھی اپنا کام جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتا. الیکٹرانک ٹکٹ مشین آپ دیکھیں، ایک اچھا انیشیٹو تھا ریلوے کی جانب سے کہ اس سے مسافر مستفید ہو سکتے تھے. پریشانی ریلوے کے ریونیو میں اضافہ ہونا تھا، تمام تر جو پریشانیاں تھی ٹکٹ کے حوالے سے وہ حل ہو جانی تھی، وہ نہیں ہو سکی. اب ہم بھی یہی جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں. لوگ جو ہمیں ملتے ہیں اسٹیشن پر، مسافر ملتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. صحیح. ہم جی اچھا، یہ تو ٹرینوں کی ہم صورتحال پہ بات کر رہے تھے نا کہ چیزیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب ابھی الیکشنز بھی چل رہے ہیں تو الیکشنز کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری پینڈنگ میں چلی گئی ہیں. اچھا، پھر الیکشن کے بعد بھی جو حکومت آئے گی، شاید بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جب سٹیبل ہوں گی تو پھر ادارے بھی اپنا پراپر کام کرنا سٹارٹ کریں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں میپکو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم جو میپکو کے بہت سارے مسائل بھی چل رہے ہیں، ان کی کچھ رپورٹس بھی جاری ہوئی ہیں، اس حوالے سے جان لیتے ہیں. جی تو بالکل آسما، میپکو نے جو ہے وہ اپنے 6 مہینے کی کارکردگی، جو پہلی شش ماہی ہے، اس کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں ریکوری کی صورتحال ہے، لائن لاسز میں کتنی کمی کی گئی ہے، اور بجلی چوروں کو جو ہے وہ اس 6 مہینے میں کتنے بجلی چوروں کو پکڑا گیا ہے، کتنے بجلی چوروں کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا ہے، اور کتنا جرمانہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ کتنی جو ہے وہ وصولی کی گئی ہے. اس رپورٹ میں فگرز ہیں. اصل میں فگرز وہ بندے کو بھول جاتے ہیں، اس لیے میں نے پیج بھی رکھا ہوا ہے ساتھ کہ پیج سے دیکھ کے میں بتا دوں. اب جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ لائن لاسز کی شرح میں جو ہے وہ پچھلے 6 ماہ میں جولائی سے لے کر دسمبر تک جو ہے وہ 0.6% جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. صحیح. جس میں جولائی سے دسمبر تک کے دوران جو ہے وہ 7 کروڑ 62 لاکھ یونٹس جو ہے وہ میپکو کمپنی نے بچائے ہیں. جس سے اس وقت ملتان، اگر ہم میپکو کمپنی کی بات کرتے ہیں تو جتنی بھی ملک کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ان میں سب سے بڑی کمپنی ہے. اب یہ 0.6% کمی کرنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1 ارب 88 کروڑ روپے کا جو ہے وہ میپکو کمپنی کو فائدہ ہوا ہے. جو پچھلے سال یہی جو لائن لاسز تھے وہ تقریباً 10% تھے، جس سے آپ دیکھ لیں کہ کمی ہونے سے تقریباً 1 ارب 88 کروڑ کا پچھلے سال یہی 1 ارب 88 کروڑ کا نقصان ہوا تھا. اگر ہم مالی سال کی بات کرتے ہیں تو 2023-24 کے دوران جو ہے وہ 10% سے کم ہو کر جو ہے وہ 9.6% تک جو ہے وہ لائن لاسز چلے گئے ہیں. اسی حوالے سے لائن لاسز کے بعد جو سی او میپکو مار اللہ یار بروانہ ہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ
تمام سرکل کے ایسیز کو، ایکسیئنس کو اور ایس ٹی اوز کو یہی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جو واجبات ہیں، بقایا جات ہیں، جو وصولیاں ہیں خاص طور پر اس پہ کڑی نظر رکھی جائے، ریکوری کی جائے، تاکہ ریکوری ہوگی تو جو ہے وہ ادارے کو جو ہے وہ میپکو ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوگا۔ اسی حوالے سے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں، میپکو نے جو مالی سال میں جو پہلی شش ماہی میں 2023 سے 24 میں جو ہے وہ تقریباً سرکاری اور پرائیویٹ صارفین سے جو بلنگ کی مد میں پیسے وصول کیے ہیں وہ تقریباً 3 کھرب اور 63 ارب 48 کروڑ روپیہ جو ہے وہ 6 مہینوں میں وصول کیا ہے، جس سے پروگریسو کی شرح جو ہے وہ ریکوری کی صورتحال کے حوالے سے 98.39% رہی ہے۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں، یہ میں نے اوورآل بتائی سرکاری اور پرائیویٹ کی، جنوبی پنجاب گھریلو صارفین کی بات کرتے ہیں، جو گھریلو صارفین سے 6 ماہ کے دوران جو ریکوری رہی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ گھریلو صارفین سے 191 ارب 25 کروڑ روپے کی وصولی کی گئی ہے، جس میں 98.40% جو ہے وہ یہ ریکوری کی صورتحال رہی ہے۔ اسی طرح کمرشل صارفین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمرشل صارفین سے جو ہے وہ تقریباً 40 ارب 30 کروڑ روپے، سب سے زیادہ جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ گھریلو صارفین سے بنتی ہے، وہ 191 ارب کی ہے، کمرشل صارفین سے 40 ارب روپے کی۔ اس سے 40 ارب 30 کروڑ روپے کی وصولی کے بعد جو ہے وہ تقریباً 99.06 جو ہے وہ ریکوری کی صورتحال رہی ہے۔ اسی طرح جنرل سروس کنیکشن کے حامل صارفین جو ہیں ان سے تقریباً 2 ارب کی وصولی ہوئی ہے، صنعتی صارفین سے بھی جو ہے وہ تقریباً 71 ارب روپے کی ریکوری کی گئی ہے، تو جس سے جو ہے وہ ریکوری کی شرح جو ہے وہ 99.4۔ اچھا، اس میں مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میپکو کے حوالے سے کچھ اور ڈیٹیلز ہیں یا ٹھیک ہے؟ اچھا، بجلی چوری کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں 6 منتھ میں جو بجلی چور پکڑے گئے ہیں میپکو ریجن میں جو ہے تقریباً 2,22,639 بجلی چور جو ہیں وہ اب تک بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں، جن کو جو ہے ان چوروں کو تقریباً 4 ارب روپے سے زائد کا جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس جرمانے کی اماؤنٹ میں سے تھے اب تک جو ہے وہ میپکو نے 2 ارب 9 کروڑ روپے سے زائد رقم جو ہے وہ وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی ہے۔ 2 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، لیکن نقصان بھی جو ہے وہ بجلی چور کافی زیادہ کرتے ہیں، جس کا عام صارف کو بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بجلی چوروں کے خلاف جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں ان کی 17,223 درخواستیں جو تھی وہ بھیجی گئی تھی، جن میں 15,167 مقدمات کا اندراج ہوا، اور کافی مالی سال 2023-24 کے دوران 2,99,000 اگر ہم کنیکشنز کی بات کرتے ہیں تو 924 نئے کنیکشنز فراہم کیے گئے۔ پہلے جو میپکو کے کنیکشنز تھے، اگر ہم میٹرز کی مد میں بات کرتے ہیں، پہلے جو میپکو کے اوورآل جنوبی پنجاب میں صارفین تھے وہ تقریباً 79 لاکھ تھے۔ اب 2,99,924 نئے کنیکشنز کے بعد جو میپکو کے نئے کنیکشنز اور مزید اضافے کے بعد جو 81,82,657 نئے کنیکشنز ہو گئے۔ اسی حوالے سے میپکو کی جانب سے کچھ بہتر چیزیں بھی کی جاتی ہیں، بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں بھی کی جاتی ہیں، کنیکشنز کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہے جس کی وجہ سے صارفین کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کسی صارف کا میٹر خراب ہو جاتا ہے، اس کے لیے میٹر چینج کروانا یا نیو کنیکشن لگوانا وہ کافی زیادہ پریشان، نہ صرف میپکو میں بلکہ پاکستان کی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں یہی ایشوز ہیں۔ اس حوالے سے بھی کافی ساری لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں، سی او میپکو کو اور سیکٹری پاور کو بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو نیچے عملہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایس ٹی او صاحبان، ایکسن صاحبان، کچھ ان کو احکامات بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور سخت سے سخت جو ہے وہ یہی ہدایات ہوتی ہیں کہ صارفین کی جو ہے وہ سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا کام کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے، اس کی حدود میں جو ہے وہ درجنوں غیر پارکنگ سٹینڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ انتظامیہ اتنی خاموش کیوں ہے اس حوالے سے؟ بالکل، کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں جو ہے اس وقت کافی سارے پارکنگ سٹینڈ، اگر ملتان شہر کے کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کرتے ہیں تو کافی سارے پارکنگ سٹینڈ جو ہیں انلیگل طور پر جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے پاکستان کے تمام کنٹونمنٹ بورڈ کو یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جتنے بھی پارکنگ سٹینڈز ہوں گے کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں اس کی فیس وصولی نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم ملتان کچھ عرصہ پہلے جیسے ہی احکامات جاری ہوئے تو کچھ عرصہ تو اس کے اوپر
عمل درآمد ہوتا رہا، اس کے بعد جو وہی صورتحال ہونا شروع ہوگی. صحیح. اچھا اس میں مزید بات کرتے ہیں، چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل، ملتان شہر میں مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ایک طرف پہلے ہی سبزیاں اور پھل عام شہری کی پہنچ سے دور تھے، اس کے ساتھ جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں 10% اضافہ دیکھا جائے گا، کیونکہ جب ٹرانسپورٹ کے کرایہ جات بڑھتے ہیں تو ساتھ میں کسان، آڑھتی اور دکاندار جو ہیں ان کو بھی مجبوراً اپنے جو ہے وہ ریٹس بڑھانے پڑتے ہیں اشیاء خورنوش کے. اگر ہم آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں سبزیوں میں، ادرک اور لہسن جو ہیں وہ ابھی تک 600 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں، اور ملتان شہر میں ان کی قیمت جو ہے وہ پچھلے کئی ماہ سے بہت زیادہ ہے. درمیان میں 700-800 تک بھی پہنچے تھے، لیکن ابھی 600 پر رکے ہوئے ہیں. لیکن عام شہریوں کا کہنا ہے یہ قیمت بھی بہت زیادہ ہے، انہیں خریدنا جو ہے وہ عام شہریوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور ان کی سرکاری قیمت جو ہے وہ مختلف دیکھنے کو ملتی ہے. ادرک 460، لہسن 504 روپے فی کلو، لیکن اس کی جو مارکیٹ کی قیمتیں ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ہیں. اسی طرح دیسی پیاز جو ہے وہ 240 تک فروخت ہو رہا ہے، سرکاری قیمت اس کی 190 ہے. اسی طرح مٹر جو ہے وہ 280 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. آلو کی سرکاری قیمت تو 38 ہے، لیکن مارکیٹ میں 40 سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اسی طرح دیسی مرچ کی بات کریں 160 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اور جبکہ موسمی سبزیاں ہیں گاجر، مولی اور شلجم وہ 60 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہے ہیں. پھلوں کی طرف جائیں تو اسٹرابری اور انگور دونوں 800 روپے فی کلو تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ انار جو ہیں وہ 450 سے 600 روپے فی کلو تک. سیب کی بات کریں تو 200 سے لے کر 400 روپے فی کلو تک. کیلا سرکاری قیمت میں بھی مہنگا ہوا ہے، کیلے کی سرکاری قیمت تو 140 تک پہنچ گئی ہے فی درجن، جبکہ مارکیٹ میں کم سے کم 120، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 160 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہے ہیں. اور اسی طرح جو پپیتا ہے 300 روپے فی کلو میں، خربوزہ 200 روپے فی کلو، مالٹا 160 روپے فی کلو. اس کے ساتھ اگر بات کریں چکن کی، چکن 611 روپے فی کلو آج مقرر کی گئی ہے. چکن کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 10 روپے کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن 600 سے جب زیادہ قیمت ہوتی ہے تو شہریوں کی چیخیں ہی نکل آتی ہیں قیمتیں سن کر، کیونکہ وہ چکن جو پہلے آج سے اگر ہم 2-3 سال پہلے دیکھیں تو یہ 250-300 روپے فی کلو ملتی تھی، لیکن اس کے بعد پچھلے دو ماہ پہلے 400-420 تھی، لیکن اچانک جو ہے وہ مہینے ڈیڑھ میں چکن خاصی مہنگی ہوئی اور اس وقت 600 کراس ہے، 611 روپے فی کلو مل رہی ہے. انڈے کی سرکاری قیمت تو مسلسل گر رہی ہے. پچھلے ایک ہفتے میں انڈا 400 سے کم ہو کر 320 روپے فی درجن مقرر کر دیا گیا ہے. انڈے کی قیمت روٹین پر آ رہی ہے سرکاری، لیکن مارکیٹ میں انڈے کی قیمتوں میں رد و بدل نہیں دیکھا جا رہا. انڈا مارکیٹ میں ابھی بھی 420 روپے درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. اس حوالے سے زرعی انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک انڈا 35 روپے تک چلا گیا ہے. اگر سرکاری قیمتوں کو لاگو کروائیں تو انڈے کی قیمت میں کافی کمی ہو سکتی ہے. تو عام شہری ابھی بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور ایک ضلع انتظامیہ سے ان کی اپیل بھی ہے کہ سرکاری قیمتوں کو لاگو کروائیں اور اس مہنگائی کو کم کریں تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے. اور ایک جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان مارکیٹ میں آنے کو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، اس کو بھی روکا جائے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی بلال یونس آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ قاری عبد الماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی. ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی احسن علی جنجوعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے احسن سے. اور ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ماہ رجب پہ آج بات کرنے جا رہے ہیں. رجب کا مہینہ جو ہے وہ بڑا اسپیشل مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، وہ بھی ہم آج ناظرین سے جو ہے وہ علامہ صاحب سے شیئر کریں گے، سنیں گے بھی، جانیں گے بھی. اس مہینے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے. اور سب سے پہلے تو ہم رجب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اور 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم.
اور یہ چوتھا مہینہ جو ہے رجب، شعبان سے پہلے اور رمضان سے پہلے یہ رجب کا مہینہ، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ اس مہینے میں کفار بھی جنگ و دجل اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے اور آرام سے بیٹھتے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء علیہ السلام پر فضیلت ہے، اور رمضان کو باقی مہینوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ تو رجب کی بہت اہمیت ہے۔ اس ماہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ قبرستان سے گزرے تو وہاں رکے اور رک کر آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ رکھ لیتے یا رجب کی ایک رات عبادت کر لیتے تو ان پر یہ عذاب نازل نہ ہوتا۔ یعنی رجب کی اتنی فضیلت فرمائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعا فرمائی اور آپ کی دعا سے ان پر وہ عذاب جو ہے وہ ٹل گیا اور ختم ہو گیا۔ تو رجب ہے رجیم سے، رجیم کے معنی ہے تعظیم کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ رجب کی بہت تعظیم اور عزت کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کو شہر الاسم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم کے معنی ہیں بہرا، جیسے کوئی آواز نہ سننے، جس بہرا ہوتا ہے نا وہ کچھ نہیں سن سکتا، تو وہ اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جو لوگ جنگ و جدل کرتے تھے یا لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ہتھیاروں کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ اس مہینے میں ہتھیاروں کی آوازیں بند ہو جاتی تھی اور نہیں سنائی دیتی تھی کسی کو، تو اس لیے اس کو شہر الاسم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو 7 روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو 8 روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو 10 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتا ہے، ندا آتی ہے کہ اے بندہ جو تو نے مانگنا ہے مانگ، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اور جو 15 روزے رکھ لے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کہتے ہیں کہ تو نے 15 روزے رکھے ہیں، اب تو گناہوں سے مکمل طور پر ایسے پاک صاف ہو گیا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پاک ہوتا ہے، اب تو نئے سرے سے عبادات کر اور اپنی نیکیاں کما۔ تو رجب کے مہینے کی بہت فضیلت ہے، اور اس مہینے اور رجب کی پہلی جمعرات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجب کی پہلی تاریخ یکم رجب کو جب چاند نظر آتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب ہے۔ اس میں اگر انسان جاگ لے تو رب تعالیٰ اس کو 700 مہینوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس میں بہت سی دعائیں بھی منقول ہیں جو اس میں کی جاتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں روزے رکھوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر تو 1 روزہ رکھ لے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں طاقت ہے، میں اور بھی رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا اچھا 2 رکھ لے۔ تو پھر فرمایا یا رسول اللہ مجھ میں اور بھی طاقت ہے، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 روزہ رکھ لے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اور بھی طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، 3 روزے رکھو، اور پھر یوں 3 انگلیاں کٹھی کی اور یوں کھولی کہ 3 روزے رکھ اور پھر 3 چھوڑ دے، پھر 3 رکھ پھر 3 چھوڑ دے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے نا۔ اور اس وجہ سے بھی کہ انسان نے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ ضعیف اور کمزور نہ ہو جائے۔ تو یہ نفلی عبادات ہیں، اس میں جتنی بھی عبادات کی جائیں گی وہ کم ہیں۔ اور رجب کا ایسا مہینہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی تو آپ اور آپ کے جو اصحاب تھے جو کشتی پر سوار ہوئے اللہ کے عذاب آنے سے پہلے، تو رجب کی 1 تاریخ تھی۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم پیدائش بھی 13 رجب المرجب ہے۔ اور اسی طرح جب خیبر فتح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں تو وہ بھی 24 رجب کی تاریخ تھی۔ تو رجب بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے، حرمت والے مہینوں میں ہے، اس میں لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ جو مظلوم ہوتے تھے
تو وہ انتظار کرتے تھے رجب کا کہ رجب آ جائے تو ہم اس ظالم کے لیے بد دعا کریں جو رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہے. تو رجب کے مہینے میں مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے ظالم کے حق میں, اور بھی جو دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ جی. اچھا, رجب کے حوالے سے نا بہت سارے لوگ اس کو بدعت میں بھی لے جاتے ہیں. اس مہینے کی نا بہت ساری چیزیں ہم آ جاتی ہیں, جیسے ہم 27ویں رجب کی بات کریں, شب کی بات کریں, جس طرح ابھی بھی ہم پہلی شب کی بھی بات کر رہے تھے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ رجب کی اہمیت تو ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 راتیں بتائی تھیں جن میں انسان جاگ لے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو اس میں شب قدر کی رات ہے جی, اور اس میں یکم شوال کی, رمضان کی آخری رات, چاند رات جس کو کہتے ہیں, وہ رات ہے, اور محرم کی پہلی رات ہے, اور ذی الحج کی 9ویں اور 10ویں رات, اور اس میں ایک رات یہ بھی شامل ہے, اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ان راتوں میں انسان جاگ لے تو وہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے, اور زندگی بھی وہ کہ دن میں اللہ تعالیٰ جہاد کرتا رہا ہو اور رات کو اللہ کی عبادت کرے. تو اس میں یہ حدیث شامل ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں کہ فلاں روزہ رکھ لو تو فلاں اتنا ثواب ہو جائے گا, فلاں رکھ لو تو فلاں اتنا ثواب ہو جائے گا. وہ چیز نہیں ہے جو میں نے پہلے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اس روزے میں روزوں کی نیت صرف اتنی ہے کہ احادیث سے ملتی ہے, بزرگان دین کی کتابوں سے ملتی ہے, جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ایک روزے کا ثواب اتنا ہے, 7 کا اتنا ہے, 10 کا اتنا ہے. لیکن اگر کوئی نہیں رکھے گا تو یہ ضروری نہیں ہے, اگر رکھ لے گا تو اس کو اپنا فائدہ ہے. لیکن اس کو جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہاں جی 27 کا روزہ جو ہے وہ لازمی رکھنا ہے, وہ لازمی نہیں ہے. اگر رکھ لیں گے آپ تو اس کا ایک رجب کے مہینے کی حوالے سے اگر رکھ لیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا, لیکن وہ لازمی نہیں ہے, اس کو ہم لازمی. اور اسی طرح رجب کی 27ویں شب میں ہم کچھ نوافل عبادات کرتے ہیں, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر ہم رجب کی حیثیت سے, رجب کے مہینے کی برکت سے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اگر اس میں کسی رات بھی, ضروری نہیں کہ 27ویں رات ہو, کسی رات بھی کوئی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں دگنا ملے گا, اور ایک رات کا ثواب ہمیں 1 سال کے برابر کا ملے گا. لیکن اس کو ہم نے یہ نہ کریں کہ یہ 27ویں لازمی ہے, 27ویں کے علاوہ ہم کوئی روزہ نہیں رکھ سکتے, یا 27ویں کی رات کے علاوہ ہم کوئی اور رات نہیں جا سکتے. رجب کے پورا مہینہ آپ عبادت کریں گے, جاگیں گے, آپ کو ایک رات کا, ایک دن کا جو ثواب ہے وہ 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن اس کو مکمل اپنے طور پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 27 کو رکھنا ہے, اس کے علاوہ نہیں رکھنا. صحیح, یہ کہیں ثابت نہیں ہے. مطلب آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں, نفلی عبادات تو آپ کر سکتے ہیں. وہ تو آپ, یہ رجب کا تو مہینے کی اہمیت بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ ایسی فضیلت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ہے. تو اس لیے اس مہینے میں جتنی عبادت کرو گے زیادہ ہے. یہ حرمت والے, قرآن مجید میں ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا, 4 حرمت والے مہینے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت کو لوگ بھی احترام کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن میں آیا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں, ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے. جی, مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا, جسے شب معراج کے حوالے سے بھی جو ہے واقعہ ہے, اس کو بھی میں چاہوں گی کہ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ لازمی ٹھیک کہتے ہیں. رجب کے اندر شب معراج کا جو واقعہ ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. پہلا معجزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. اور بڑے معجزوں میں سے ایک شق قمر بھی ہے کہ انگلی کے اشارے سے آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. اور اس کے بعد یہ شب معراج والا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے. تو میں تھوڑی سی اس کی ابتدا کر دوں کہ یہ کیوں پیش آیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو تمام انسانوں نے, وہ انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے ہیں ان میں انبیاء بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا کیا میں تمہارا رب نہیں. تو سب نے وہاں اقرار کیا, قالوا بلا شہیدنا, اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو, فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ کر کے آیا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو اپنا لیتا ہے, تو پھر وہاں سے وہ جدا ہو جاتا ہے. تو
ایک وعدہ یہ لیا اور ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے لیا. قرآن کی آیت ہے, فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ اے میرے انبیاء, سب انبیاء کی ارواحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اے انبیاء میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. تو انبیاء نے کہا یا اللہ کون سا وعدہ؟ فرمایا ثُمَّ جَاءَكُم, جب تمہارے بعد رسول مصدق لما معکم, ایسا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے. اور لوگوں کو بتایا کہ آدم بھی اللہ کے نبی تھے, موسیٰ بھی اللہ کے نبی تھے, نوح بھی وہ جو تمہاری تصدیق کرے, اور جس کی تصدیق وہ نبی کر دے گا تو وہ تو نبی ہوگا, باقی اور کوئی نبی نہیں ہوگا. تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب وہ تمہاری تصدیق کرے تو یا اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم, فرمایا لتؤمنن بہ ولتنصرن, کہ اے میرے انبیاء تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے, اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اب تمام انبیاء آئے, اب نے کہا یا اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثم جاءکم, وہ بہت بعد میں آئے گا. جب ہم دنیا میں جائیں گے, ہم تو دنیا سے واپس آ جائیں گے, تو ہمارے بعد سب سے آخر میں آئے گا, تو ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے, ہم اس کی نصرت کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء وعدہ کرنا تمہارا کام ہے, پورا کرنا میرا کام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے, آئے اور وہ چلے گئے, اور آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اب وہ وعدہ جو تھا اس کو پورا کرنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات, یہ 27ویں شب تھی, فرمایا جبریل, فرمایا ایسا کرو کہ جنت سے براق مانے برق رفتار, تیز رفتار جانور لے جاؤ اور اس پر سوار کرا کے میرے محبوب کو سب سے پہلے تو بیت المقدس میں لے کر آؤ, مسجد اقصیٰ میں, اور وہاں پر 1,24,000 انبیاء کو بھی منادی کرا دو, بھی وہاں پہنچے. اب اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ان کی ارواح پہنچی تھی, لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں, تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنفس نفیس وہاں پر پہنچوائے. اللہ کے ہاں سے کچھ کمی نہیں ہے وہ تو. اور ہمارے تو یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے, ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے, تو جبریل آئے اور آپ کو اٹھایا اور فرمایا کہ آج معراج کی رات ہے, اللہ سے ملاقات کی رات ہے, آپ چلیں. آپ سوار ہوئے تو آپ نے راستے میں دیکھا, آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں, میں نے راستے میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اہل سنت والجماعت کا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں اور وہ حیات ہیں, ان پر وہ موت نہیں آتی جیسے کہ ہم پر آتی ہے. تو اسی طرح 1,24,000 انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا استقبال کیا اور مرحبا کہا, اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باری باری کھڑے ہوئے مختصر اپنا جو ہے تعارف کروایا. حضرت آدم کھڑے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جد امجد بنایا, بغیر ماں باپ کے بنایا, اور میں تمام انسانوں کا باپ ہوں. حضرت خلیل اللہ کھڑے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے خلیل بنایا, مجھ پر آگ کو گلزار فرمایا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے فرمایا اللہ نے مجھے حکومت عطا فرمائی, لوہے کو مجھے میرے ہاتھ میں نرم کر دیا. اسی طرح تمام انبیاء اپنی اپنی تعریف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا, جس نے مجھے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت عطا فرمائی, جس نے مجھے قرآن پاک دیا, جس نے مجھے سورۃ فاتحہ دی, سورۃ بقرہ کی آخری آیات دی, اور جس اللہ نے مجھے تمام انبیاؤں کا سردار بنایا. تو حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے فرمانے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سب سے بڑھ گئے. تو اللہ نے ان سب کو کس لیے جمع کیا تھا؟ کہ وہ وعدہ جو لیا تھا نا کہ ایمان لانا. اب ایمان کیسے لائیں؟ اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل اذان دو. اب اذان کے جو کلمات ہیں یہ ہمیں حکم ہے کہ جب اذان کی آواز کہیں سے سنائی دیں تو ہمیں اذان کا جواب دینا ہم پر واجب ہے. اب ایسا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر مسجد میں سپیکر لگا ہوتا ہے, ہر مسجد میں 1 منٹ کے بعد پھر دوسرے منٹ کے بعد اذان آ رہی ہوتی ہے. تو کہا کہ ہم سب اذانوں کا جواب دیں. فرمایا نہیں, کوئی ایک اذان یا پہلی اذان سن لیں تو اس کا جواب دینا واجب ہے, باقی اذانوں کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے, کیونکہ وقفے کے ساتھ ہر مسجد میں مختلف اوقات میں نماز ہوتی ہیں. تو ہر نماز کے لیے جو اذان ہو اس میں ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے. تو انبیاء کو بھی پتا تھا کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. تو حضرت جبریل نے جب کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, سب نے کہا اللہ اکبر اللہ. اور جب افضل جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب جبریل نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو تمام انبیاء جو 1,24,000 انبیاء بیٹھے تھے ان سب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے یہ وعدہ جو وہاں پر کہا تھا کہ میں لوں گا,
اللہ نے इस वादे की तकमील मेराज की शब बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में मुकम्मल कराई। और इतने में जब अजान होती है तो अजान के बाद साफ ज़हर नमाज होती है। तो पहली नमाज बाजमात बैतुल मुक़द्दस में हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए जिब्रील ऐसा करो, जल्दी से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दो, और ताकि दूसरे अंबिया ये ना कहें, सोच रहे हैं कि शायद हम खलील हैं, हम कलीम हैं, हम शफी हैं, हम नजी हैं, शायद आप आज हमें नमाज का शर्फ हासिल हो, तो जल्दी से करें, मेरे महबूब का हाथ मुसल्ले पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दें और ये ऐलान करा दें कि जहां मेरे महबूब मौजूद होंगे वहां कोई दूसरा नबी भी इमामत नहीं करा सकता। तो वहां पर मेरे महबूब ने तो सबसे पहली नमाज जो अदा की गई बाजमात नमाज, वो मेराज की शब बैतुल मुक़द्दस में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे और बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुक्तदी थे, और वहां पर आपने नमाज अदा कराई। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा थे, तो 3 प्याले जिब्रील लेकर आए, एक में पानी था, आपने थोड़ा सा पिया, और उसके बाद दूसरे में दूध था, आपने उसको सैर होकर पिया, तीसरे में शराब थी। ये उस वक्त अभी शराब की ममानियत नहीं आई थी, लोग पिया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं पिया करता। और आपने कभी भी बचपन में भी, हालांकि उस वक्त उनके दौर में शराब हराम नहीं थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में भी कभी इसको हाथ तक नहीं लगाया। और जब शराब की ममानियत का हुक्म आया तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वरिज्सु मिन अमलि शयातीन, तो ये ऐसी नाज़िल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे साहबा आज के बाद शराब हराम हो गई है और आज के बाद शराब नहीं पीनी। हमारे जैसे होते ना, हम कहते हैं चलो घर में रखी हुई है, अभी तो थोड़ी सी पी लें बाद में, लेकिन साहबों ने हुक्म सुनते ही वो शराब उठाकर गलियों में फेंक दी। और ऐसे लगता है, तारीख कहती है कि ऐसे लगता था कि आज मदीने की गलियों में तेज बारिश हुई है और पानी बह रहा है। तो हुक्म की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने में सहाबा सबसे आगे थे। आप जुबान से जो भी हुक्म देते थे वो सहाबा उस पर अमल करते थे, ये नहीं कहते थे कि अभी थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। एक और वाक़या, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में तशरीफ ला रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो कुछ सहाबा खड़े थे, कुछ बैठे थे, कुछ आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के दौरान फरमाया कि इजलिस, बैठ जाओ। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का एक पांव दरवाजे की चौखट के अंदर था, एक बाहर था, वहीं बैठ गए, क्यों? हुक्म मिल गया है। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब्दुर्रहमान दरवाजे की चौखट पर बैठे, फिर आपने बुलाया कि अंदर आकर बैठ। यानी कहने का मतलब ये है कि सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो बात निकलती थी उसको फौरन उस पर अमल किया करते थे। अच्छा जी, इसके साथ ही नाज़रीन मजीद भी रजब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, हम शब मेराज के वाक़े को ही उससे रिलेट कर रहे थे। अच्छा, इस वाक़े के साथ साथ जो है हमें क्या सबक मिलता है, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे नाजरीन इसको जानना भी चाह रहे होते हैं। हमेशा जो हम बात करते हैं ना शब मेराज का वाक़या एक्चुअली है क्या और इससे हमें सबक क्या मिलता है। शब मेराज का जो वाक़या है इसमें हमें सबक बहुत सारे, इसमें हमारे लिए सबक हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत औरत, लेकिन बूढ़ी थी, जिसने अपने आप को जेवरों से आरास्ता किया हुआ था। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब न दिया। जिब्रील साथ थे, तो आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने अच्छा किया कि इसको जवाब न दिया, ये दुनिया थी, अगर आप इसको जवाब दे देते तो आपकी पूरी उम्मत सिर्फ दुनिया के पीछे लग जाती और कोई काम ना करती। तो अभी तो आपने जवाब नहीं दिया और उम्मत दुनिया के पीछे, देखो फिर भी उसके बावजूद भी शैतान ने काबू किया हुआ है और उम्मत दुनिया के पीछे लगी हुई है। तो कुछ वाक़ियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए जिससे हमें सबक मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैं जब वहां से बैतुल मुक़द्दस से रवाना हुआ तो फिर मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने हलाल गोश्त भी रखा हुआ था, हराम गोश्त भी रखा हुआ था। तो फरमाया कि वो हलाल गोश्त नहीं खा रहे थे, हराम खा रहे थे। तो मैंने जिब्रील से पूछा कि ए जिब्रील, ये हलाल गोश्त को छोड़कर हराम गोश्त खा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जानी लोग हैं जो जिना किया करते थे दुनिया में, हराम किया करते थे, तो अब इनकी ये सजा है कि ये हलाल को छोड़कर हराम गोश्त ही खाएंगे और क़यामत तक ये इसी तरह खाते रहेंगे। और एक और कौम पे गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा
کہ کچھ لوگ ہیں, ایسی قوم ہے جن کے سروں کو فرشتے پتھروں سے کچل دیتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, کیا جاتا ہے, پھر اس کو پتھروں سے کچل دیتے ہیں, یعنی کہ بار بار زندہ کیا جاتا ہے, بار بار پتھروں سے کچلا جاتا ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے. مرنے کے بعد ان کی قیامت تک سزا یہی ہے کہ ان کے سروں کو کچلا جائے گا, پتھروں سے مارا جائے گا, اور پھر یہ دوبارہ جب یہ مر جائیں گے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, پھر پتہ, یہ قیامت تک ان کے لیے یہ سزا ہے, یہ اس طرح سزا کھاتے رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے پیٹ میں نے دیکھے کہ بہت مٹکوں کی طرح, چھوٹے نہیں مٹکوں کی طرح ہیں. تو میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی امت کے سود خار لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں, اور یہ سود کھا کھا کے ان کا پیٹ اتنا بڑھ چکا ہے اور یہ مٹکا بنا ہوا ہے, اور یہ آپ کی امت کے سود خار لوگ ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو جھاڑیوں سے گزرتے تھے, کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور ان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے, اور وہ کانٹے جو ہے نا ان کو زخمی کرتے تھے. جب کانٹے والی جگہ جس سے گزرو گے تو اگر کپڑے کو کانٹے لگیں گے تو جسم کو بھی لگیں گے, جسم بھی چھلنی ہوگا. تو فرمایا کہ اے جبریل پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کر کے جایا کرتے تھے, اور ان کے جوان ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے تھے, ان کو پہنچاتے نہیں تھے. قیامت تک ان کو یہی سزا ملتی رہے گی کہ ان کو جھاڑیوں سے گزارا جائے گا, یہ گزریں گے, زخمی ہوں گے, پھر ان کو ٹھیک کیا جائے گا, پھر گزارا جائے گا, تو یہ زخمی ہوں گے تو پھر ٹھیک ہوں گے. تو اسی طرح یہ لوگ اس طرح جل رہے ہیں. پھر فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹوں کو جہنم کے مکرازوں سے, کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتا ہے میں نے پوچھا جبریل کہ اب یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں, شرارتی علماء ہیں جو آپس میں دنگا فساد کرتے تھے, تفرقہ بازی کرتے تھے, اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے, ایک دوسرے, یوں سمجھ لو کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے, اور لوگوں کو غلط باتیں بیان کرتے تھے, جو حقیقت تھی اس کو چھپا جاتے تھے. اپنے پیٹ کی خاطر غلط باتیں لوگوں کو بیان کرتے تھے, لوگوں کو جھوٹ سناتے تھے اور غلط باتیں بیان کرتے تھے اپنی مفاد کی خاطر. تو یہ وہ لوگ ہیں, تو قیامت تک ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہے گا کہ جہنم کے مکرازوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جاتے رہیں گے, پھر ٹھیک کر دیے جائیں گے, پھر کاٹے جائیں گے. تو اس طرح اب یہ جو واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے, یہ ہمارے لیے سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس آ کر ہمیں بتایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے, اس گناہ کی سزا وہاں پر یہ ہے, اس گناہ کی سزا وہاں پر یہ ہے, یہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھ کر آئے ہیں, اور دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی امت کو آ کر بتایا ہے کہ بھائی زنا کی سزا یہ ہے, جھوٹ بولنے اور فریب کرنے کی, تفرقہ بازی کی, لگانے کی سزا یہ ہے, سود کھانے کی سزا یہ ہے, اور نماز نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے. تو یہ ساری سزائیں میں دیکھ کر آ رہا ہوں. لہٰذا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ہمیں ان سزاؤں کا پتہ چلا کہ ہم یہ کام کریں گے تو قیامت کے دن ہمیں یہ سزا ملے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے ہی قرآن میں آ گیا ہے, احادیث میں ہے کہ فلاں گناہ کی سزا یہ ہے, فلاں کا ثواب یہ ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن ایک چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہیں, اور آپ آ کر اپنی امت کو بتا رہے ہیں, تاکہ امت کو آنکھوں دیکھا حوال جو ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, وہ بتایا جائے, تاکہ اس سے امت سبق حاصل کرے کہ میں اس گناہ سے بچوں جس کی سزائیں اتنی سخت ہیں, اور ان کو مرنے کے بعد سے قیامت تک, پتہ نہیں کب قیامت آنی ہے, قیامت تک ان کو وہ سزائیں دی جائیں گی تاکہ امت اس سے ڈرے اور اس گناہ سے بچے, اور گناہ سے بچنے کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل نے دروازہ کھٹکایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان کے دروازے ہر وقت کھلے نہیں ہوتے, تو جب کوئی وہاں سے آتا ہے یا جاتا ہے جب کھولے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ, اندر سے آواز آئی کون؟ تو جبریل نے کہا جبریل, اور فرمایا ساتھ میں کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آواز آئی کہ کیا آج معراج کی رات ہے؟ یعنی ان کو بھی پتا تھا جو وہاں دروازہ کھولنے والے داروغے تھے, کہا کہ آج معراج کی رات ہے. دروازہ کھولا گیا, آپ پہلے آسمان پر پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا. پہلے بیت المقدس میں بھی دیکھا, پھر اصلی حالت میں بھی دیکھا. اب روایت دو قسم کی آتی ہے. ایک بات یہ ہے کہ آپ پہلے آسمانوں پر گئے اور واپسی پر آپ کے پر میں بیت المقدس میں نماز پڑھائی. تو بعض روایات میں آتے ہیں کہ بیت المقدس پہلے گئے اور بعد میں آسمانوں پر گئے. دونوں روایات درست ہو سکتی ہے, اللہ بہتر جانتے. مزید جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
اچھا، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اب بہت شارٹ رہ گیا ہے، واقعہ تو ہم سن رہے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑا ڈیٹیل سے واقعہ ہے، میں چاہوں گی کوئی میسج اس طرح کا دیں جو ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ تو بہت بڑا ہے، اس میں تو 2-3 گھنٹے بھی لگ جائیں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ چڑھتے چڑھتے مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کرتے، آخری 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں سے عرش معلیٰ پر پہنچے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنفس نفیس آمنے سامنے دیکھا۔ قرآن مجید کی آیت آتی ہے کہ آپ کی نہ آنکھ جھپکی اور نہ نظر ہٹی، اور آپ دیکھتے رہے۔ اب یہ چھوٹی سی روشنی ہے نا، ہم اس ٹائم بھی بہت ہو گیا، ہاں انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ آخری بات میں کرنا چاہوں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات، معراج بخشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میرا تو معراج ہو گیا، میری امت کا معراج۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم ڈیٹیل سے آگے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ احسن آپ کا بھی، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔